बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गैर जानिबदार तज्ज़िये, तबसरों और ख़बरों को आप तक पहुंचाता है। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं गरबी बाग से तल्लक रखने वाले सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब। दुबई में मारूफ बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन साजिद इकबाल वेलफेयर ट्रस्ट मुतारफ़ करवाई है। दरिया दिल शख्सियत के मालिक हैं। अपने कारोबार के ज़ेर साया सैकड़ों कश्मीरी और पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार का जो है इन्होंने वसीला मुहैया किया है। और इसके अलावा अपनी NGO के ज़ेर साया इन्होंने एक्सीडेंटल इक्विपमेंट्स, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, लंगर खानों का क़याम और मसाजिद का क़याम और दीगर फलाही सरगर्मियाँ सर अंजाम दी हैं। खेलों का मैदान हो या फिर कोई भी टैलेंट अवार्ड शो, साजिद इकबाल की खिदमात वहाँ पर पेश होती हैं। सर, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक शख्स जिसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एज अ टीचर अपने काम को शुरू किया और फिर वो दुबई में आता है और आके कारोबार शुरू कर लेता है, ये सारा सफ़र कैसा रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपको दुबई में वेलकम भी करता हूँ और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं दुआगो भी हूँ। आप नौजवान हैं और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, स्पेशली सहाफ़त की फील्ड में। तो आप एक ऐसी जगह पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जो कि पूरी दुनिया का एक, मैं समझता हूँ कि हब है ये सारी चीज़ों का। तो इस पर मैं समझता हूँ कि आपका फ्यूचर इस हवाले से मैं ब्राइट देख रहा हूँ। थैंक यू। दूसरी बात जो आपने सफ़र के हवाले से कही, आपको पता है हम एक ऐसे बैकग्राउंड से तल्लक रखते हैं जहाँ पे ना कोई बिज़नेस कोई बहुत थिंकिंग है, ना कोई किसी और हवाले से कोई हमारा बैकग्राउंड है। तो चीज़ें बस होती गई। मैंने बहुत ही बचपन में गुर्बत का ज़माना देखा और अब भी मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, एक रिस्पेक्टफुल जो अपॉर्चुनिटी है वही एक टीचिंग का शुबा है। बाकी आपको पता है ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ना कोई और तरह के बिजनेस है। तो मोस्टली आप देखें जो आज़ाद कश्मीर में लोग ऊपर गए हैं तो उनका बैकग्राउंड ज़्यादातर, चाहे वो सहाफ़त में हो चाहे वो सियासत में हो, तो उनका बैकग्राउंड टीचिंग से वाबस्ता है मोस्टली लोगों का। तो मैं भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि शुरू में मैंने टीचिंग की और बच्चों की इल्मी आबियारी में छोटा मोटा जो किरदार था वो अदा किया। फिर अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ आने की मुहैया की और मेरा वैसे भी ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि आपको अगर रिस्क कमाना है तो आपको फिर हिजरत करनी होती है, आपको अपने चॉइसेस छोड़ने होते हैं। हिजरत में बरकत है। जी, हिजरत में, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि अगर आप रिस्क में बरकत चाह रहे हैं तो फिर आपको हिजरत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि शायद वही वजह थी कि जब हमने हिजरत की तो अल्लाह ने फिर एक तो दुनिया दिखाई और फिर अल्लाह रिस्क में भी इजाफा करता गया। आपने साहिब साहब, आपने जिक्र किया कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आप दुबई में आए और आपने यहाँ पे आके बिज़नेस शुरू किया। जी में कभी ये ख्याल आया कि एक दिन आप बिज़नेस में नाम कमाएंगे एंड आप एक टाइकून ऑफ द बिज़नेस पर्सनैलिटी के तौर पे जाने जाएंगे? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया आपसे कि बाज़ चीज़ें होती जाती हैं। एक तो ये जो सोच है ना कि मैं कोई सेल्फ मेड हूँ, कुछ लोग इस तरह का ख्याल रखते हैं, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमेशा मैंने देखा है कि जो इंसान सोचता है शायद वो दुनिया में बहुत कम होता है। एक होता है दिल में, एक चॉइस होती है, एक हुब होती है करने की काम, लेकिन बेसिकली सब अल्लाह मेड है। ये कोई सेल्फ मेड वाली कोई बात नहीं होती। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है और फिर वो आपको आपकी डायरेक्शन तय होती है और फिर उसके ऊपर आप, मैं समझता हूँ कि कार फरमा होते हैं। फिर दुनिया की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेफिनेटली अल्लाह आपको उस काम पे लगाता है और फिर आपके लिए रास्ते आसान होते जाते हैं। तो एज सच मैंने कभी ना मैं इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था, बस चीज़ें होती गई। अलबत्ता ये है कि नए नए एक्सपोजर करना
نئے لوگوں سے ملنا. میں دبئی میں 2005 میں جب آیا تو 5-6 مہینے میں اپنی انوائرمنٹ میں, اپنی کمیونٹی کی انوائرمنٹ میں رہا. تو اس کے بعد میں موسٹلی جو باہر کی دنیا تھی, دوسرے کنٹریز کے لوگ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان سے سیکھنا, ان کے کلچر کو آبزرو کرنا, یہ ساری چیزیں تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا گیا. تو چونکہ یہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں آلموسٹ دنیا کی ساری کنٹریز کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اپنی اپنی انوائرمنٹ ہے. تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں سے آپ ملتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کی اکوموڈیشن ایون شیئرنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہے, تو پھر ایک حجاب آپ کے اندر ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو آپ غفلت کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ان کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر ان میں آپ تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتے ہیں زیادہ. تو وہ جو چیز تھی اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ جو جہاں کچھ غلطیاں تھیں, کچھ مطلب ذاتی کمزوریاں تھیں, تو وہ جب پھر ان لوگوں سے انٹریکشن میری رہی تو اس سے پھر ہم سیکھتے گئے اور پھر اللہ راستے آسان کرتا گیا. مشکل وقت آپ نے بڑا دیکھا ہے. دریا دل شخصیت کے مالک ہیں, جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں, اور اسی کاروبار کے زیر سایہ آپ نے سینکڑوں پاکستانی اور کشمیری لوگوں کو یہاں پہ روزگار دیا, اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بھارت سے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ایک NGO بھی چلا رہے ہیں. تو عوامی خدمت کا جذبہ بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ نے بھرا ہے. تو سوال یہ ہے ساجد صاحب کہ آپ ان دونوں چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو آپ نے غربت کے حوالے سے بات کی, تو جب آپ اس طرح سے ہوتے ہیں اور ایک بالکل گراس روٹ لیول سے, اور غربت کی لکیر ہے جو اس سے بھی نیچے سے آپ جب اوپر آتے ہیں, تو پھر کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. پھر آپ نے وہ مصائب اور تکلیف وہ جو دیکھی ہوتی ہے, وہ پھر جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ماضی میں بھی آپ جاتے ہیں اور پھر اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو میں اب پیچھے جاتا ہوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک وہ زمانہ مڈل 80s کا, اور یہ سلسلہ 2004-05 تک کے کچے ہمارے مکان, اور میری والدہ وہ کبھی کبھی اس بارشوں کے زمانے میں وہ مکان ٹپکتے تھے تو پوری رات وہ چھت پہ گزارتی تھی, وہ سوراخ بند کرنے میں, تاکہ جو وہاں پہ پانی گرتا تھا, ٹپکتا تھا, تو لمبی طویل راتیں اور بارشوں والی راتیں, تو پوری رات وہ جاگ کے ہمارے آرام کے لیے وہ مطلب جاگتی رہتی تھی اور تکلیف میں رہتی تھی. اب وہ 70s میں ہے, آج اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں والدہ کی وہ جو تکلیف, وہ مصائب, ان کو میں واپس لوٹا نہیں سکتا. وہ عمر ان کی واپس نہیں لوٹا سکتا. اب سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, لیکن ان کے اوپر بڑھاپا چھایا ہوا ہے. تو یہی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں, آج بھی کچھ لوگ اسی طرح سے مصائب میں, تو ڈیفینیٹلی پھر دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اس چیز کا. اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل ورک اور بزنس, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ بزنس اور اسی طرح سے کامیابیاں, دنیاوی کامیابیاں دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح کی ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر آن پڑتی ہیں, اور پھر یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. میں یقین جانیں کہ اس وقت یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بڑے امتحان میں میں ہوں ذاتی طور پہ, کہ کئی بعض دفعہ چھوٹی سی غلطی بھی وہ کسی بہت بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے, اسپیشلی اس حوالے سے کہ کہیں ہم ناانصافی کہیں کر لیں یا کہیں خرچ کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو جائے. تو یہ ویسے بھی بزنس میں چونکہ اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ خرچ کریں تو میں آپ کو 70 گنا لوٹاؤں گا, اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ سوشل ورک بیسکلی وہی ایک بنیاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بزنس کے پیچھے بھی, اور باقی لوگوں کو بھی جو میرے سننے والے لوگ ہیں, میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے تو آپ اپنے آپ سے باہر نکلیں, اور اللہ کو ویسے ہی اوپر والا ہاتھ پسند ہے, اوپر والا نیچے والے ہاتھ سے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے
اور یہی بزنس میں کامیابی کا ایک راز ہے۔ آپ یہ جب اپنے سفر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی جو آنکھوں کی کیفیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ناظرین وہ آپ کی نظر بھی کروں گا۔ وہ یہ ہے ساجد صاحب کہ شاکر تو آپ سیانہ ہے، میرا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ بہرحال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو یہ میری پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ وہاں پہ عوامی جمع غفیر لگ جاتا ہے، عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ سے ملاقات کے لیے 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہوتی ہے ہم جیسے ان کی حالت جو وہاں پہ آپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور 2-3 گھنٹے کے انتظار کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اتنے بڑے عوامی جمع غفیر میں آپ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے؟ ایک تو یہ جو آپ نے انتظار کا کہا، میرے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں جن کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ میں جان بوجھ کے کبھی بھی اس طرح کا نہ میرا نیچر ہے، نہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی میں کوئی مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں اس طرح کا کوئی شاہی مائنڈ سیٹ۔ لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھی ظاہر ہے میری والدہ ہیں، ان کے پاس ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تو کئی لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں کا جہاں تک آنے جانے کی آپ نے بات کی، یقین جانے میں اس سے بڑی اللہ کی کرم نوازی کسی چیز کو نہیں سمجھتا، چاہے وہ کسی بھی نظریے سے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ لوگ کسی بھی حوالے سے کوئی ایکسپیکٹیشن آپ کے اوپر رکھتے ہیں، کوئی بھی توقع آپ کے اوپر رکھتے ہیں، رکھ کے آپ سے ملتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس سے بڑا آپ کے لیے اعزاز اور اس سے بڑی اللہ کی کرم نوازی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا آنا جانا اس 4 دن کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی وہ یہی ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے ملنا چاہیں، تو اس سے تو ناراض ہونے یا تنگ ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بڑی میرے لیے ایک باعث فخر اور بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایک معروف جو بزنس مین ہے وہ بزنس کے علاوہ سوشل ورک بھی کرتا ہے، ان دونوں کے علاوہ آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، مشاغل کیا ہیں آپ کے؟ اب دبئی دیکھیں، آپ کو بھی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہاں بڑی مصروف زندگی ہے، اور بزنس کے حوالے سے باقی جو بھی لوگ کام کرتے ہیں آلموسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 سے 20 گھنٹے یہاں پہ کام کا ماحول ہے، لوگ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تو بہت سارے مشغلے ہیں۔ اسٹڈی کرنے کو دل کرتا ہے، بچوں کو لے کے باہر گھومنے پھرنے کو دل کرتا ہے، جہاں وقت ملتا ہے کرتے بھی ہیں، لیکن اسپیشلی یہاں کی لائف وہ ہوتی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل اور بڑی ایک مصروف لائف ہے، تو کم ٹائم ملتا ہے باقی کچھ کرنے کا، اگرچہ دل بہت کچھ کرنے کو کرتا ہے لیکن شاید ٹائم کی کمی ہوتی ہے، کبھی وقت نہیں ملتا اور کبھی تم نہیں ملتے۔ ساجد صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سیاست میں اور خاص کر کے اللہ 14 کی جو سیاست ہے اس میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ نے کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں جوائن کی ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں یہ کافی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس حوالے سے سیاسی پارٹیوں کا۔ میں ایک تھوڑا سا، چونکہ 18-20 سال ہو گئے مجھے ایک پروفیشنل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پروفیشنلی مطلب چیزوں کو ڈیل کرنا، تو سیاسی پارٹیوں کے میرے اپنے مطابق ظاہر ہے ڈسپلن ہوں گے، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے پھر اویلیبل ہونا پڑتا ہے، تو میں جہاں پہ کہیں سیٹسفیکشن اگر فیل نہ کروں تو وہ میں پھر اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے ایک سوچ و بچار میرے اندر پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے میں ایٹ لیسٹ منیمم حد تک بھی اپنے آپ کو اویلیبل کروں، تو تب جا کے میں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کروں۔ البتہ یہ ہے کہ سیاسی ایونٹ ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے گیدرنگز وغیرہ، یا کوئی ایسا موقع جہاں پہ سیاسی رول کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قصور کوئی نہیں ہے، یا اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کو اپنا کردار نہ ادا کرے۔ ایک اجتماعی کاز کے لیے اور ایک نظریاتی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر آپ اگر بیٹھ جائیں گے گھر، تو پھر وہ جہارج برنال شاہ والی وہی بات کہ جب شریف لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، تو پھر 2 نمبر لوگ، پھر کرپٹ لوگ، پھر بددیانت لوگ وہ آگے آ جاتے ہیں، تو اس سے پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو
اس حوالے سے ڈیفینیٹلی میں ایک کردار ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو میں فرض سمجھتا ہوں. اور پارٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اب میرا خیال ہے وقت قریب آن پہنچا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں. ساتھیوں کا دباؤ بھی ہے اور بار بار اصرار بھی ہے میرے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ فیوچر میں کوئی بہتر فیصلہ انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ فیوچر میں دیکھیں گے. یہ ایک بریکنگ نیوز بھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. ساجد صاحب، آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ آپ کا ایک معیار ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اس معیار پہ کوئی بھی نظریہ یا پارٹی پورا اتر رہی ہے اور وہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کر رہی ہے تو اس میں آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے سیاست میں وہ ہے کون؟ دیکھیں، میں شخصیات کا اتنا زیادہ آئیڈیلزم پہ یقین نہیں کرتا. البتہ بطور سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون کی سیاست کو میں تھوڑا زیادہ پسند کرتا ہوں. ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. ایسے میں کچھ پارٹیز ہیں وہ جو باتیں کرتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ یورپین کنٹریز میں، یو کے میں، امریکہ میں وہ چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. ایک اچھی سوسائٹی ہے وہاں پہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر فائنینشیل مسائل نہیں ہیں لوگوں کے وہاں پہ. تو وہ چیزیں یہاں پہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ. لیکن آپ کو سوسائٹی میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جس طرح کا کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، سیاست بیسیکلی کیا ہوتی ہے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس حوالے میں سے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی رول تو نہیں کیا، لیکن کسی حد تک انہوں نے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے. اچھا ساجد صاحب، آپ کے سیاسی اگر سفر کی بات کی جائے تو آپ نے مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ دیکھیں، میں ایز سچ مسلم کانفرنس کا شعوری طور پہ میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہا. ہاں، ایک روایت چلی آ رہی تھی، خاندانی بیسڈ بات تھی، اور ظاہر ایک عمر ہوتی ہے، پھر جذباتی بات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے وہ چیز آگے بڑھ رہی تھی. لیکن جب میں نے شعوری طور پہ آبزرو کیا، دیکھا چیزوں کو، تو سچی بات ہے پھر مجھے بہت ساری کمی پیشیاں نظر آئی اور بہت سارے لوپ ہولز نظر آئے، بہت سارے ظلم اور ناانصافیاں مجھے نظر آئی. تو پھر کیونکہ ہم اس ایسے ملک میں ہیں جس کو میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا، اس کو جب کمپیریزن کیا پچھلے 60-70 سال سے مسلم کانفرنس اقتدار میں رہی، تو پھر وہ کیوں نہ ہو سکا، اس کا 5% بھی نہ ہو سکا، ہم اس ٹریک پہ بھی نہ جا سکے، ہم لوگوں کو اویئرنیس نہ دے سکے، ہم لوگوں کو ایک گائیڈ لائن نہ دے سکے. دیکھیں، آج ہزار آپ کو پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، کسی سے آپ کو شکوے شکایات ہو سکتے ہیں، لیکن بیسک جو چیز ہے وہ چونکہ اس 75 سال میں 2010 تک مسلم کانفرنس 55 سے لے کے بلا شرکت غیر بالکل ایسے ہی ہے اقتدار میں رہی. تو اقتدار پھر ڈائریکشن طے کرتا ہے، اقتدار روڈ میپ دیتا ہے، اقتدار قوم کی آبیاری کرتا ہے. اور دیکھیں، فالوور اب مسلم کانفرنس کی آپ بات کریں تو آج بھی کئی لوگ ہیں جو مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب جیسے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، ان جیسے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں. فالوور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پھر ہم لوگوں کی ڈائریکشن کیوں نہ ٹھیک کر سکیں. تو جب آپ کے پاس اختیارات ہوں، پاورز ہوں، وسائل ہوں، تو پھر اتنا ہی آپ کے اوپر امتحان ہوتا ہے. تو اس امتحان کے اوپر مسلم کانفرنس کسی بھی پورا نہیں اتری. تو ساجد صاحب، آپ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف کا ایک خاصا عرصہ جو ہے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ ان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجاہد اول بلا شبہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کا نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بڑا تھا، نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کی کوئی برادری تھی، تو انہوں نے ایک کامیاب سیاست کی اور ایک ویژنری سیاست کی. اگرچہ مسلم کانفرنس کے بعد لوگ
مجھ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ سخت بات کرتے ہیں، لیکن حقائق میں مسلم کانفرنس کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں. اب مجاہد اول کا ویژن الگ بات ہے، کشمیر کے حوالے سے ان کی جو بھی ایجنڈا تھا یا جو بھی وہ بات کرتے تھے یا جس طرح سے انہوں نے وہ مقدمہ پیش کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی حد تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے اور اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح. لیکن دوسری طرف جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس نے، وہ شاید اس وقت کی ضرورت تھی. صحیح. کہ شاید تعمیر و ترقی کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی یا ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت، تو وہ اس لحاظ سے ان کی ایک کامیاب سیاست تھی. لیکن ذرا غور کریں کہ جو ارشادات یا آج سے 15 سال پہلے تک مسلم کانفرنس کا ایک ہوتا تھا جی کہ ہم ٹوٹی کھمبے کی سیاست نہیں کرتے، ہم تعمیر و ترقی کی سیاست یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نظریات کی سیاست کرتے ہیں. تو اس میں اب مسلم کانفرنس کے لوگ خود بتائیں یہ بات کہ کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا ہم نے نہیں سنا ان کانوں سے نیلا بٹ کے جلسوں میں کہ کوئی آدمی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، انرجی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، ٹوٹی کھمبے کی سیاست نہیں ہوگی، سڑکوں کی سیاست نہیں ہوگی، ہم کشمیر آزاد کر رہے ہیں، ہم کشمیر کے حوالے سے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ہم مجاہد اول کی ان کے نظریات کے حوالے سے، ان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کوئی مسلم کانفرنس کا بڑے سے بڑا میں آدمی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کے یہ اس کو ڈینائی کر دے کہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے یہ جو ہم کرتے ہیں. اور یہ پلاننگ اس وقت ہونی چاہیے تھی، اس وقت سے ہونا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ایک طرح سے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے اور دنیا کے برابر ہوتے ہم، لیکن وہ نہیں ہو سکا بدقسمتی. ہم کو الجا کے آسمان کی وسعتوں میں زمین ضرور کہیں آسمان سے ملتی ہے. انہی کے فرزند ارجمند ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب، ریاستی جماعت کے وہ سربراہ بھی ہیں، کئی بار وزیر اعظم صدارت کے انہوں نے مزے بھی لوٹے ہیں، اور پھر آج اسی جماعت کو جو آپ کے بقول 70-75 سال حکومت میں رہی اور ایک ان کا سکہ چلا، ان کا طوطی بولتا تھا، آج وہی جماعت سکڑتے سکڑتے صرف ایک سیٹ تک محدود ہو گئی ہے. صدارتی کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، اور کچھ باغباں کا بھی حصہ اس میں ضرور ہے. تو صدار صاحب، آپ کو یاد ہو، میں مسلم کانفرنس کے لوگوں کو ان کی یاد دلانے کے لیے ان کو ذرا ماضی کے قصوں میں لے کے جاتا ہوں. بڑی شد و مت کے ساتھ صدار صاحب ایک تقریر کیا کرتے تھے کہ جی وہ ایک درخت کی مثال دیا کرتے تھے کہ درخت ہوتا ہے ایک، اس میں پھل لگتا ہے، مالی کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جی میرا درخت بچا رہے، اس میں کوے چیلیں وہ کھا جاتی ہیں اس کا فروٹ سارا، اوپر سے وہ کھا جاتی ہیں، نیچے سے کوئی اور کھا جاتا ہے. تو مالی کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا درخت بچا رہے. صحیح. تو وہ اس میں پھر پھل لگیں گے، پھر اس میں وہ اس کو فائدہ ہوگا، اس سال نہ ہوا تو اگلے سال ہوگا. اب دیکھیں مسلم کانفرنس کے لوگ مثال وہ کس طرح سے دیتے تھے، اور پھر وہ درخت آج بچا ہے. وہ اس کی انٹینشن یہ دیتے تھے کہ میں چونکہ پارٹی بچا رہا ہوں، اس درخت کو بچا رہا ہوں. ایسا ہی ہے. تو کوئی کہتا تھا نا کہ مطلب فلاں کھا گیا جی مسلم کانفرنس کو، مسلم کانفرنس نے فلاں کو فائدہ دے دیا، خود کچھ نہیں پایا. تو وہ یہ مثال دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ وہ درخت پھر جڑوں سے کس طرح سے اکھڑ گیا. بالکل. مطلب انسان کے قول و فعل میں جب تضاد ہو تو پھر اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. تو یہ مسلم کانفرنس کے لوگ اس چیز کو ذرا سوچیں کہ یہ کس شد و مت کے ساتھ وہ یہ مثال دیتے تھے. اور پھر ایک دن میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے ایک ان کا ایک مارننگ شو میں ایک صبا قمر ہے، وہ مارننگ شو کرتی تھی کسی ٹی وی چینل پہ، مجھے یاد نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ مہمان تھے. تو دیکھیں ماضی کی چیزیں انسان کو جو کہا ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں وہ چیزیں، جو سننے والے ہیں یا جو غیر جانبدار نظروں سے دیکھتے ہیں. تو وہ اس نے ان سے پوچھا کہ صدار صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک کامیاب سیاستدان اس کی کیا تعریف ہوتی ہے، کیا پہچان ہوتی ہے. تو صدار صاحب نے، اب بولنا تو بڑا اچھا جانتے ہیں وہ، انہوں نے کہا جی
کہ کامیاب سیاستدان یہ اقتدار آنی جانی شے ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پاور آتی جاتی رہتی ہے. تو جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہوں وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اب دیکھیں کہاں سے وہ چلا تھا قافلہ، بالکل، اور پھر آج وہ کہاں پہنچ گیا. تو وہ خود ذرا ریئلائز کریں کہ جو ایک کامیاب سیاستدان کی انہوں نے وہ تعریف کی تھی، آج وہ ساتھی ان کے ساتھ ہیں، وہ آج وہ اس تعریف پہ خود پورا اتر رہے ہیں. آج وہ اس پہ خود پورا اتر رہے ہیں. مطلب بچے کچے. اب کل ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ باغ ڈسٹرکٹ باغ میں مطلب جتنی تیزی سے یہ جماعت نیچے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ جمہوری پارٹیوں کی جمہوری تاریخ آپ پوری اٹھا کے دیکھیں، جتنی تیزی سے 36 سے 4، 4 سے 1، اور اب انشاءاللہ وہ 1 بھی 0 ہو جائے گی. تو اتنی کسی سیاسی پارٹی کی کسی جمہوری تاریخ میں یہ آپ کو مثال نہیں ملے گی جس طرح سے یہ نیچے آئے. کل وہ باغ سے ایک بڑے کمیٹڈ، مجھے یاد ہے وہ 90s کا زمانہ، خلیل عباسی صاحب، تو اوڑھنا بچھونا ہوتی تھی ان کا مسلم کانفرنس، تو ان کے بیٹے وہ بھی کل چھوڑ گئے مسلم کانفرنس. تو یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ کوئی اس کو ہم مثال بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ ایک عبرت کا مقام ہے. یہ یقین جانے انہوں نے اتنی ناانصافیاں کی ہوئی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے چھوڑنے کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بالکل اپنے گاؤں کی دے دیتا ہوں. ایک 62 سے ایک کیس چلا آ رہا تھا، ایک زمین کا، ایک چھوٹا سا مسئلہ. بعض دفعہ انسان کی نا چھوٹی سی چیز اس کے نظریات کو، اس کے سارے ماضی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. آج یہ جو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے، میں اس بندے کو، ایک زمین کا ان کا تنازع تھا، ایک ان پڑھ وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ اس کے 5-6 بیٹے تھے. بالکل صحیح. میرے بالکل فرسٹ پڑوس میں ہے وہ. تو وہ 62 سے جب ایوب کے دور میں یہ جب اصلاحات ہوئی، زرعی اصلاحات، اس زمانے سے ایک کیس چلا آ رہا تھا. اور اس کیس میں ٹوٹل ان کی پارٹی کے لوگ اس میں انوالو تھے، جن کے ان کے ہاتھ میں تھا یہ کیس. وہ بوڑھا، اتفاقاً میں گھر میں تھا، تو وہ بوڑھا آدمی بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا. بالکل صحیح. اور وہ یقین جانے اس کو نزہ لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک ہی بات، اپنے بیٹے اس کی چارپائی کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ ایک ہی بات اس کو کہہ رہے تھے کہ بیٹو میری زمین نہیں چھوڑنا، میری زمین نہیں چھوڑنا. ہمارا ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک کلچر ہے، ایک مزاج ہے کہ لوگ زمین کے حوالے سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں، بڑا ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، پرانے لوگوں کا اسپیشلی. تو مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، میں اس کو نزع کی حالت میں دیکھ رہا تھا، تو میرا دل یہ کر رہا تھا کہ ابھی اس کو اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. لیکن چونکہ اس نے ساری زندگی اس زمین کو بچانے کے لیے اسٹرگل کی، اسے ایک ٹکڑے کے لیے، اس ایک ٹکڑے کے لیے، تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہہ رہا تھا. تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی. میں اسی شام گھر آیا، جو میرے اپنی حلقہ اثر تھا، میں نے وہاں بات کی. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ ان کا مسئلہ آپ حل کیوں نہیں کرتے؟ کیا فائدہ ہمارے ان مسائل کا، ان ساری چیزوں کا؟ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ 4-5 لوگ ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ اس کو حل کر سکتے ہیں. میں ان سے جا کے ملا، تو انہوں نے بڑی یقین دانی کروائی جی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی انہوں نے بتایا کہ جی یہ 7-8 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے، تو یہ ان کو پے کریں گے تو دوسری پارٹی کو تو وہ زمین چھوڑ دیں گے، چونکہ ان کے گھر بچوں کے بنے ہوئے تھے وہاں پہ، ساری پراپرٹیز، 4-5 اس کے بیٹوں کے گھر وہاں بنے ہوئے. بالکل صحیح. اچھا، طے ہوا یہ بات. میں گھر آ گیا خوشی خوشی. صبح انہوں نے میٹنگ رکھی کہ جی آپ، اچھا اس سے پہلے میں پرسنلی یہ جو بلدیاتی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ صاحب، ان کے پاس میں حاضر ہوا. میں نے کہا اس مسئلے کو آپ حل کر لیں، جو بھی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ اگر ان کو دینا لینا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. صحیح ہے. آپ مہربانی کریں اور آپ اس مسئلے کو انٹروین کر کے، آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو حل کر لیں. ایک دفعہ حاضر ہوا، پھر دوسری دفعہ حاضر ہوا. انہوں نے یقین دانی کروائی، ان کے کان پہ جوں تک نہیں دی.
پھر وہاں پہ جب میٹنگ ہوئی انہوں نے ہمیں میٹنگ میں بلا کے وہاں بٹھا کے ہمیں وہاں انگیج کر کے تو دوسری طرف پولیس کو اور تحصیلدار کو بھیج کے وہاں زمین کے اوپر قبضہ کروا دیا. صحیح. ہم وہاں بیٹھے میٹنگ میں بیٹھے ایک ٹیم ان کی وہاں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری ٹیم قبضہ کر رہی ہے. اور دوسری ٹیم جا کے اس نے وہاں پہ قبضہ کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد ہمیں کال آئی کہ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے پولیس بھی اور سارے, اور تو ہم ششت میں حیران پریشان رہ گیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, مختلف یوسیز کے اندر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. صحیح. یہ سارے وہ لوگ تھے. اور لوگ کہتے ہیں آپ میجر لطیف کی کیوں سپورٹ کرتے ہیں. میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک وقت تھا جب مجھے اتنی مایوسی ہوئی کہ میں وہاں اس وقت بڑا ایک تناؤ اپنے آپ کو فیل کر رہا تھا. میرا اس سے پہلے میجر لطیف سے کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی. مجھے کوئی پتہ نہیں اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے مجھے کال کی. اس وقت جب میں بالکل تنہا میں فیل کر رہا تھا, اس وقت انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, یہ آپ کو میری ضرورت ہے تو میں آ جاؤں. میں نے کہا جی آپ کی ضرورت نہیں, ہم اس کو دیکھ لیں گے. اور پھر اللہ بھلا کرے فہیم عباسی صاحب, انہوں نے ہماری مدد کی, انہوں نے انٹروین کیا, ان کو ہم نے کال کی تو انہوں نے مدد کی. تو پھر دوبارہ سے وہ معاملہ ری سیٹل ہوا. اور ری سیٹل ہونے کے بعد صہیب ایک دن میں دبئی یہاں گھر بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے اسی شخص کی وہ جو کرتا دھرتا تھے مسلم کانفرنس, ان کی کال آتی ہے. ان کی کال آتی ہے اور کال کر کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ساجد صاحب آپ کو وہ زمین چاہیے. یعنی کہ وہ سیل کر رہے ہیں. نہیں, مطلب ان کی انٹینشن کیا تھی کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ زمین ہتھیانے کے لیے یہ خود لینا چاہ رہا ہے. اچھا صحیح. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ یہ مسئلہ ہم نے سیٹل کر لیا ہے, تو اب اگر آپ کو وہ زمین چاہیے جو دوسری پارٹی کے حصے میں گئی ہے تو آپ کو دے دیں. میں نے کہا بس میں کیا کہوں, میں سوچ کے اوپر لعنت میں نے بھیجی. میں نے کہا آپ کو یہ سوچ مبارک ہو, اور اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو کوشش کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ زمین تقسیم ہو اور اس میں سے ہمیں فائدہ ہو, میں نے کہا اس سوچ پہ لعنت. میں نے کہا میری چھوٹا سا تھوڑی سی زمین ہے, آپ کو چاہیے تو آپ وہ لے لو, میری ذاتی ہے, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ تو ہماری بیسکلی اس سوچ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے تھے وہ آج بعض ان کی چمچہ گیری کر رہے ہیں اور وہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. صحیح. لیکن ہماری دنیا بدل گئی. ہم نے چیز کو اندر سے دیکھا, کھوکھلا پایا اور ہم نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا. راہ لے لی. بالکل صحیح. آپ حلقے کی سیاست میں اس قدر انٹرسٹ لیتے ہیں, حلقے کے معاملات لوکل سطح پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, برادری کے ایشوز کو بھی آپ دیکھتے ہیں, تو اتنے دلچسپ انسان کی آج تک کسی بھی پارٹی کو جوائن نہ کرنا اور پھر ہر بار جنرل الیکشن میں کسی نہ کسی امیدوار کو سپورٹ کرنا, آخر یہ سپورٹ کرنے کا میرٹ کیا ہے ساجد صاحب؟ دیکھیں میرٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری 95% آبادی, بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹ غریب لوگ ہیں, ذمہ دار ہیں, چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, سرکاری ملازمین ہیں. ہمیں نمائندہ جو معیار ہونا چاہیے وہ ہے اویلیبل ہونا, وہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا. میں میجر لطیف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں بغیر کسی پارٹی ایفیلیشن کے. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. میں اپنے فالوور کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو رات کو 2 بجے اس کی ضرورت ہے وہ آئے گا, وہ آپ اس کو کال کریں گے کہ یہ ناانصافی ہے, یہ یہاں پہ ظلم ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں, لیکن وہ بنفس نفیس وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کو آپ ان کو سمجھائیں گے, بتائیں گے کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور پھر کھڑے اس طرح سے ہوں گے کہ بالکل 100% کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی بھی لمحے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ان کے قدم ڈگمگا بھی سکتے ہیں, یا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ان بیلنس رول پلے کریں اور دوسری طرف بھی مطلب ان کے اس کھڑے ہونے میں کوئی جھول نہیں ہوتی. دونوں سائڈ پہ کھیلیں, جیسے آپ نے پیچھے تذکرہ کیا.
اسی طرح سے میں عبد الرحمان کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے اس کو پچھلے دنوں کہا, میں نے کہا آپ, اب میں کالج کے زمانے سے اس کو جانتا تھا, میں نے کہا آپ یہ گاڑی رکھ لیں, میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں الیکشن کمپین کے لیے. اس نے کہا نہیں جی میں موٹر سائیکل کافی ہے. تو مجھے یہ چیز اتنی اپیل کی مجھے اس کی کہ جی میں پہلے بھی میرے پاس موٹر سائیکل تھا, اب بھی موٹر سائیکل ہے, میں موٹر سائیکل کے اوپر اچھی کمپین کرتا ہوں. تو اب دیکھیں مطلب وہ وہاں کے لوگوں کے معیار پہ اس سے میل کھا رہا ہے, وہاں کے لوگوں جیسا ہے, ان کو ہر وقت اویلیبل ہے وہ, تو پھر کیوں نہ ہم اس کی سپورٹ کریں. بالکل صحیح. تو یہی معیار ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں خود الیکشن لڑ سکتا ہوں, لیکن میں خود کو اپنے اس قابل نہیں سمجھتا. ابھی میں اویلیبل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ لوگ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں, تو جب آپ اس میرٹ پہ نہیں پورا اترتے تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو یہی ہمارا میرٹ ہے. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی بالکل نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ایئرپورٹ بنائے گا یا کوئی ریلوے لائنیں بچائے گا. وہاں کا معیار سیاست, وہاں کا میرٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے خوشی غم میں شریک ہوں. آپ انصاف کے لیے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک آپ لوگوں کی ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, اور منافقت سے پاک آپ ایک اپنا آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے. بس یہی میرٹ ہے, اور اسی میرٹ کو سامنے رکھ کے ہم سپورٹ کرتے ہیں. کیا ساجد اقبال عباسی کو ہم آمدہ بلدیاتی الیکشن میں کوئی رول پلے کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بھرپور رول. میں ابھی 7 دن پہلے واپس آیا ہوں, اور اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ پھر لوگوں کے درمیان ہوں گے. اچھا, آپ کی ایک اور دلچسپ چیز ہے ساجد صاحب, آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ رہائش رکھتے ہیں اپنی کشمیر میں, وہ 3 یوسیز کے سنگم کی وہ جگہ ہے. اپر والی سائڈ چلے جائیں تو مالوٹ آ جاتا ہے, لیفٹ سائڈ چلے جائیں چوڑ, اور رائٹ سائڈ پہ آ جائیں تو مکھیالہ. اچھا, ان تینوں یونین کونسلز میں سے آپ اپنے 3 امیدواروں کے نام لے لیں. یونین کونسل مکھیالہ میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پوری اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ میجر لطیف خلیق کو سپورٹ کر رہا ہوں. صحیح ہے. یونین کونسل چوڑ میں عبد الرحمان آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور میں اپنے سارے فالوور, اپنے سارے بھائیوں, اپنی بہنوں کو, اپنے دوستوں کو, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کسی چمک کا شکار نہ ہونا, کسی یہ جو اعلانات اور یہ جو بڑے بڑے دعوے, سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, سبز باغ دکھانا, جوتے پھاڑ رہے ہیں, آج گھر گھر جا رہے ہیں, یہ معیار نہیں ہے. کہ آپ کے پاس کوئی گھر آیا تو آپ نے اس کی لاج رکھ لی. یہ بالکل آپ نے اپنے 5 سال کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کون یہاں آپ کے پاس اویلیبل ہے, کون دیانتدار ہے, کون میرٹ کو فالو کر سکتا ہے, کون آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتا ہے, کون آپ کو ہر وقت اویلیبل ملے گا. اس بنیاد پہ فیصلہ کریں. اور آپ یو سی ملوٹ میں ہم سراب ایڈوکیٹ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اویلیبل ہوتے ہیں دھرکوٹ ہر وقت. بالکل. ایک ان کا علاقے میں میں نے اچھا ایک نیک نام ہم نے پایا ہے. اور اسی طرح سے عبد الرحمان یو سی چوڑ سے, اور میجر لطیف مکھیالہ سے. اچھا, میجر لطیف وہ چڑالہ سے ہم جاوید عارف صحیح کو سپورٹ کر رہے ہیں, بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ناصر عباسی سالیاں سے, ان کو ہم پوری طرح, میں ذاتی طور پہ جو بھی جہاں تک جا سکا انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. صحیح. اچھا, اگر میجر لطیف خلیق کی بات کریں تو جنرل الیکشن میں یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جو سردار عتیق کو ساجد صاحب بہت ٹف ٹائم دیتا ہے, اور پھر ایسے شخص کا جو حلقے کے ایم ایل اے کے امیدوار ہو, وہ شخص اٹھ کے تو بلدیاتی الیکشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو یہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا بلدیاتی الیکشن میں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, الیکشن ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ آپ اسپیس جب چھوڑ دیں کہیں تو پھر وہ اسپیس کسی نے فل کرنی ہوتی ہے. تو یہ ان کی اپنی یو سی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر وہ ہار گئے تو کیا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلم کانفرنس ہار گئی, تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, تو پھر ان کی بقا جو اپنی یو سی, اپنے ذاتی گھر کا پولنگ اسٹیشن, ذاتی گھر کے ساری یہ کانسٹیٹوئنسی,
وہ ہار گئے تو پھر جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. باقی میجر صاحب، میجر لطیف صاحب، ہار کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرتا ہے بندہ سنبھلتا ہے، لیکن ہار کے خوف سے یا ناکامی کے خوف سے کبھی کوئی میدان نہیں چھوڑتا. اور انشاءاللہ یہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس دفعہ ان کی بھرپور کامیابی ہو. اچھا، الیکشن جب بھی آتے ہیں، بلدیاتی الیکشن تو چلیں 31 سال بعد آئے، جنرل الیکشنز کی بات کریں تو آپ کو حلقے میں ہم ایکٹیو دیکھتے ہیں. اور پھر مجھے یاد ہے کہ گزشتہ الیکشن میں مجھے درکوٹ کے اے سی صاحب نے کال کی اور مجھے کہا کہ یار ایک امیر زادہ آپ کے وارڈ میں جو ہے وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے. تو میں نے فوراً سے آپ کی انفارمیشن نکالی کہ یار ساجد صاحب کدھر ہیں. تو مجھے انفارمیشن یہ ملی کہ آپ تو سالیاں والی سائڈ پہ کسی میٹنگ میں. میں نے واپس اے سی صاحب کو کال کی، میں نے کہا اے سی صاحب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے اتھینٹک رپورٹ ملی ہے اور وہاں کے بڑے پکے بندوں نے خبر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ آئے اور ان کو لے کے میں نے خیر وہ 2-3 پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا جن کو خبر گئی تھی ان کو. بہرحال آپ وہاں پہ نہیں ملے. تو ایک عوامی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ الیکشن کے دنوں میں اپنے امیدوار پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس عمل کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ ٹوٹل مسلم کانفرنس کا پروپیگنڈا ہے. وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی کہ آپ غیر متنازع ہیں. بھائی جو لوگ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں نصیحتیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو آپ سیاست کر کے متنازع بنا کے مجھے کہنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ آپ غیر متنازع ہیں، آپ غیر متنازع رہیں. کبھی کہتے ہیں جی سیاست گندہ، یعنی کہ غیر متنازع کیا رائے نہیں رکھتا؟ ہاں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سے بڑی بد کرداری کوئی نہیں سمجھتا. اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ ہمارے لوگ بکاؤ مال نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہاں اگر ان کو کوئی اس سے کوئی شکوہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں، کوئی سڑک بناتے ہیں، بچوں کی فیس اگر پے کرتے ہیں، اسکولوں کی اگر چھوٹے موٹے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو یہ ہم کرتے رہیں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، میں اس وقت تھا وہاں سے کوئی 20 میل دور، ایسا ہی ہے 30 میل دور. اور یہ مسلم کانفرنس کے نوجوان وہاں پہ اسلحہ لے کے انہوں نے ناول کے اوپر ہلا بولا. بڑی ڈیپ انفارمیشن رکھتے ہیں آپ. بالکل. اور کیا ان کے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ وہ اس سے معذرت کریں؟ میں ایک ازیوم کر لیتا ہوں، ان کو کسی نے کہا کہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، وہ گئے وہاں پہ، وہاں میں نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو کیا وہ یہ اخلاقی جرت کریں گے کہ وہ مجھ سے معذرت کریں گے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا کسی کی کردار کشی یہ دین اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ کیا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو انجانے میں نقصان پہنچاؤ، اس کی شہرت کو نقصان پہنچاؤ. تو کیا ان کو ان کے اندر یہ چیز ہے، یہ کردار ہے ان کے اندر؟ اور یہ کس طرح کے لوگ کیا تربیت کرتے ہیں ان کی؟ یہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس چیز کو. میرا ایمان ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، وسائل دیے ہوئے ہیں، تو آپ کا فرض ہے، یہ اللہ نے آپ کے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. صحیح ہے. بغیر پولیٹکس کے ہیلپ کریں. صحیح ہے. بغیر الیکشن کے دنوں کے ہیلپ کریں. آپ 24 گھنٹے ہیلپ کریں، آپ 12 مہینے ہیلپ کریں. ہم کرتے ہیں. لیکن الیکشن کے دنوں میں آپ کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، ان کو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں کہ کتنے بچے اور بچیاں بغیر ایڈمیشن فیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے داخلے نہیں ہو رہے ہیں. بے شک. کتنے مریض ہمارے، میرے پاس ڈیٹا ہے، کتنے مریض بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے بانٹتے ہیں. میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ پیسے اللہ وسائل دے، ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں پہلے، اور ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے، میرا ایمان ہے پھر اللہ سیاست کے راستے بھی آپ کے لیے آسان کرتا ہے.
لیکن اس چیز میں ناول کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں ناول کے اپنی ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں. آپ بکاؤ مال تھے، آپ ان سے آج پوچھیں کہ میں تو چلو گناہگار تھا، میں پیسے دینے کے لیے آیا تھا. جو لے رہے تھے ان کی تذلیل انہوں نے کی، جن کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا کہ وہ پیسے بانٹ رہا ہے. میں کس کو پیسے بانٹ رہا تھا؟ لوگوں کو بانٹ رہا تھا نا. یہ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ بکاؤ مال تھے. اس کا مطلب پوری ناول کے انہوں نے بکاؤ مال سمجھا ہوا تھا. ناول کے لوگوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان کا ڈبہ خالی بھیجیں. ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم پیسے دے کے ووٹ نہیں خریدتے. میرے اوپر لعنت ہے جس دن میرے اندر یہ سوچ آ گئی کہ میں کسی کو پیسے دے کے اس سے ووٹ خریدوں، اور اس میں میری ذات کا مسئلہ کیا ہے. اور ابھی میں خاموش تھا. میں آپ کو آج ایک اور بات کرنے لگا ہوں. ان کے ذمہ دار لوگ یہ خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک بات کی جنرل الیکشن کے دوران کہ اس کی گاڑی کو ٹکر مارو اور اس کی گاڑی نیچے گراؤ. آپ کے پاس بڑی ڈیپ انفارمیشن پہنچتی ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اونچے ہتھکڑ پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن ہم رکنے والے نہیں ہیں. یہ لگائیں زور. اب وہ زمانہ چلا گیا جب یہ سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد کرتے تھے. کسی صورت ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اور میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ الزامات لگانا آپ چھوڑ دیں. آپ کے پاس حقائق ہیں، آپ میرے ساتھ شیئر کریں. ہم نے کئی پیسے دیے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. ہم اللہ نے جب تک توفیق دی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کل میں روڈ پہ آ جاؤں گا، لیکن جب تک اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جب تک انسانی کی خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ. جو اس کی توفیق سے ہوتا ہے، میرا ایمان ہے یہ، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ توفیق دیتا ہے تب انسان کسی کی خدمت کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی فلسفے کی بات ہے، یہ کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو جب تک توفیق ہے، جو کچھ ہم کر سکیں انشاءاللہ وہ کریں گے، ہم نچھاور کریں گے. اللہ آپ کو آپ کے اس کام میں مزید آسانیاں پیدا کرے.